کیا اگر آپ کی بیٹی ساتھ مل گئے تو آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے جو کرنا ہے وہ سوچ لیجیے، وقت بہت کم ہے. ابھی بھی اطلاع ملی ہے نوروز آدم گھر سے نکل چکا ہے اور اس کا قافلہ ہم لوگوں سے 10 گنا بڑا ہے. ایک بار پھر سوچ لو، کیا تم یہاں کھڑے ہو کر اپنے باپ کم کا ایک بار آخر نہیں؟ میں ایک ہی بات سوچتا ہوں اور میں سوچ چکا. میری نظر میں خودکشی ہے. شاید غلطی کی تمہیں ساتھ لے کے. مشورہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، یہ سب لے کے چلے جا. انا تمہیں اندر بلا رہی ہے، ضروری بات. بعد میں انہوں نے بولا کہ اگر تم نے یہ کہا تو تمہیں بتا دوں کہ اگر تم اندر نہیں آؤ گے تو وہ باہر آ جائے گی. تمہیں اکیلے چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا نا. بے وقوف مت بنو، میرے پاس آدمی تھوڑے ہیں، میں تمہارے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میری موت طے ہے. اسے ساتھ مرتے، ساتھ میں مرتے. یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ ہے نا، پہلی بار ان جانوروں کے بیچ میں کوئی انسان ملا ہے مجھے. میں اس انسان کو کھونا نہیں چاہتا. محبت ہو گئی ہے. محبت، عزت، دشمنی کچھ نہیں دکھتی. شاید یہ بات تمہیں محبت ہونے کے بعد سمجھا. ہمارے سارے لوگ مارے جا چکے ہیں. نواب صاحب بھی پیچھے والے راستے سے نکل چکے ہیں اور پولیس والے بھی مقابلہ نہیں کر رہے. تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. آپ جائیں ضمیر چاچا، مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے.
हाय मोहब्बत कि मजबूरियां बेपनाह है। जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया वहीं इश्क होता फना है। कि राह जुदा अगर हो गई ना समझ ना हमें बेवफा। ये गर्द जब उठती है तो बन जावे तूफानी। अंगार की ललकार है ये बिफरी जवानी। सर झुक गया तो क्या भला हम मुंह दिखाएंगे। दस्तूर ये दुनिया के है परसों की कहानी। तुम खुद रास्ते से हटोगे या मैं तुम्हें रास्ते से हटाऊं? मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। कैसे? अब जब पीछे देखा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इज्जत का भरम बना रहे, वरना अगर मैं एक इशारा करूं तो ये 2-4 पुलिस वाले जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं मेरे पीछे आके खड़े हो जाए। ये सरकार के नौकर हैं, खून खराबा बचाना इनका फर्ज है। आखिरी दम तक मेरे साथ खड़े रहेंगे ये। अच्छा होता तुम्हारी इज्जत का भरम बना रह जाता। साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हवेली का कोना कोना छान मार, जिंदा चाहिए मुझे वो। जी ठीक है। सारी हवेली छान मारी है। नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। शामिर वो भी नहीं। नौरोज
के आदमी हर जगह मौजूद। मेरा मशवरा है अपने आपके सामने पेश हो जाओ। यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही है, और जल्लाद भी वही है। पा लिया ना जो आपको चाहिए था, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नहीं चुकाई है इस सब की कीमत। तो बेटा मैंने सूद समेत कब की चुका दी। नौरोज आदम हमें ढूंढ लेगा। तुम नवाब साहब के वफादार बन के शहीद होना चाहते हो या नौरोज आदम के साथ हाथ मिला के जीना? नवाब की लाश कहाँ है? उसकी लाश तेरे कदमों में। मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ना रहे। आस्तीन का सांप छोड़ दिया तो फिर से डसेगा। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की हाल ही की किस्त में ये दिखाया जाता है कि महरुनिसा की वालदा महरुनिसा को लेकर शाहनवाज़ के पास आती हैं और महरुनिसा का हाथ शाहनवाज़ के हाथ में थमा देती हैं। शाहनवाज़ शाह महरुनिसा से कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तो इस पर महरुनिसा शाहनवाज़ से कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप वही शाहनवाज़ हैं जिसको पहली नज़र में देखते ही मुझे उससे नफ़रत हो गई थी। तो इस पर शाहनवाज़ महरुनिसा से कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना कि मैं वही शाहनवाज़ हूँ जो तुमसे अब बेइंतहा मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे कि ये बात मुझे भी मालूम नहीं। इसके बाद ये सीन दिखाया जाता है कि महरुनिसा और शाहनवाज़ शाह का निकाह किया जाता है। इसके बाद तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि महरुनिसा अपने घर की हो गई है। इसके बाद बी जान सादिया से कहती हैं कि सादिया अब तुम मुझे इजाज़त दो, निकाह में मेरी शिरकत ज़रूरी थी तो मैंने
وہ کر لی، لیکن اب مجھے گھر جانا ہوگا، میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پر سعدیہ ان سے کہتی ہیں کہ بی جان آپ رخصتی تک تو رک جائیں اور کھانا بھی کھا کر جائیے گا۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے گھر جانا ہے۔ تو اس پر سعدیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بی جان، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں تو یہی چاہ رہی تھی کہ آپ رخصتی تک رک جاتی اور ہمارے ساتھ کھانا بھی کھا کر جاتی۔ اس کے بعد بی جان وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ سمن شاہ سعدیہ سے کہتی ہے کہ سعدیہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم بھی مہرونسا کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جائیں؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اس کے بعد مہرونسا کو اس کے گھر رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ جب مہرونسا اپنے گھر پر آ جاتی ہے تو شاہ نواز شاہ اور مہرونسا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ابھی وہ لوگ اندر آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں سمن شاہ شاہ نواز سے کہتی ہے کہ بیٹا فون آ رہا ہے، تم پہلے یہاں پر بات کر لو۔ تو مہرونسا وہیں پر رک جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، سارے میڈیا پر ہماری واہ واہ ہو رہی ہے اسی وجہ سے، اور مینیجر صاحب بھی تمہیں مبارکباد دینے کے لیے بہت زیادہ خوش ہیں، اسی وجہ سے ان کی بار بار کالز آ رہی ہیں۔ مینیجر صاحب کی ہی نہیں بلکہ ہماری ٹیم کے ہر ایک ممبر کا فون آ رہا ہے تاکہ وہ ہمیں اس بات پر مبارکباد دے سکیں۔ اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ شاہ نواز شاہ بات کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور پھر سمن شاہ اپنی ایک ملازمہ مریم کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم بی بی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ اس کے بعد وہ ملازمہ ان کو اس کے کمرے میں لے جاتی ہے اور یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ سمن شاہ اور شاہ نواز شاہ تو مینیجر کے ساتھ بات کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خوشخبریاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران سمن شاہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ صرف اور صرف مہرونسا کو دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے اپنی بہو بنا کر لے کر آئی تھی۔ اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ شاہ نواز شاہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور مہرونسا کو بٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مہرونسا تمہارا بہت بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تم میری زندگی میں آئی، تم نے مجھے تحفہ دیا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا کہ تم میری زندگی میں شامل ہوئی۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میری دلہن بن کے میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج تم میری دلہن بن کر میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم نے میری زندگی میں آنے کے بعد مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے تو کیوں نہ میں بھی تمہیں آج ایک تحفہ دوں۔ تو اس پر مہرونسا شاہ نواز شاہ سے کہتی ہے کہ کس قسم کا تحفہ؟ تو اس پر شاہ نواز کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی تمہارا تحفہ دیتا ہوں، تم خود ہی کھول کر دیکھ لو اور بتانا کہ تمہیں یہ تحفہ کیسا لگا۔ اس کے بعد شاہ نواز شاہ بیڈ پر پڑے کچھ کاغذات کو اٹھاتا ہے اور انہیں اٹھا کر مہرونسا کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ لو تمہارا تحفہ۔ تو اس پر مہرونسا شاہ نواز شاہ سے کہتی ہے کہ اس میں کیا ہے؟ تو اس پر شاہ نواز شاہ مہرونسا سے کہتا ہے کہ تمہارا تحفہ ہے، تم خود ہی کھول کر دیکھ لو کہ اس میں کیا ہے۔ تو اس پر مہرونسا جب ان کاغذات کو کھولتی ہے تو وہ ایک معافی نامہ ہوتا ہے۔ تو وہ شاہ نواز شاہ سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو اس پر شاہ نواز شاہ مہرونسا سے کہتا ہے کہ یہ معافی نامہ ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ تم اور تمہاری فیملی میرے بھائی زین شاہ کو کسی بھی دباؤ اور کسی بھی پریشر کے بغیر معاف کرتے ہو، تمہیں بس ان پیپرز پر سائن کرنے ہیں۔
شاہ نواز شاہ مہرونِسا سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اب تم میرے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہو نا مہرونِسا، بس تم ان پیپرز پر سائن کر دو۔ تو اس پر مہرونِسا شاہ نواز شاہ سے کہتی ہے کہ اگر میں ان پیپرز پر سائن نہ کروں تو تم کیا کر لو گے؟ تو اس پر شاہ نواز شاہ مہرونِسا سے کہتا ہے کہ میں زیادہ کچھ تو نہیں کروں گا، میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور اس کے بعد وہ مہرونِسا کے پاس سے اٹھ کر اپنے شیشے کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنے بال کنگھی کرنے لگ جاتا ہے۔ مہرونِسا ان کاغذات کو دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بہت زیادہ زور و قطار سے رونے لگ جاتی ہے۔ تو شاہ نواز شاہ مہرونِسا سے کہتا ہے کہ دیکھو مہرونِسا، آج یہ فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ تم ان کاغذات پر سائن کر کے میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو، یا پھر تم ان کاغذات پر اگر سائن نہیں کرو گی تو پھر میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ اس کے بعد مہرونِسا کچھ دیر سوچتی ہے، تو پھر شاہ نواز مہرونِسا کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پھر بتاؤ مہرونِسا، تم نے اس بارے میں کیا سوچا؟ اس پر مہرونِسا کھڑی ہو جاتی ہے اور شاہ نواز شاہ کے دیے ہوئے پیپر یعنی کہ وہ معافی نامہ جس میں لکھا تھا کہ وہ زین شاہ کو معاف کرتی ہے، وہ اس کاغذات کو پھاڑ کر شاہ نواز شاہ کے چہرے پر مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ان عورتوں میں سے ہوں جو کہ طلاق کے نام سے ڈر جاتی ہیں اور طلاق کی دھمکی پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ کیس تو میں ابھی بھی لڑوں گی، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو گے تو اتنی آسانی سے ہی دے دو گے؟ اگر تم نے مجھے طلاق دی اور ایک دفعہ میں اس گھر سے باہر نکل گئی تو پھر جتنا بھی میڈیا، ٹی وی اور پریس ہے، اس پہ یہ خبر پھیلے گی اور تمہاری بدنامی ہوگی، کیونکہ اب تم لوگوں کے گھر کی عزت میرے نام کے ساتھ بھی جڑی ہے، اور اگر میں ایک دفعہ بھی اس گھر سے باہر نکل گئی اور میرا ایک بھی قدم اس گھر سے باہر نکل گیا تو پھر تم بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ پورے میڈیا اور پوری نیوز پر یہ خبر پھیل جائے گی اور پھر تم لوگ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے بعد شاہ نواز شاہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ جا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی ماں فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ شاہ نواز شاہ کو اپنے کمرے سے آتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوتی ہے، تو وہ جس سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ دیر بعد بات کروں گی۔ اس کے بعد وہ شاہ نواز شاہ سے پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے بیٹے، تم کمرے میں سے اتنے غصے سے کیوں واپس آئے ہو؟ کیا مہرونِسا نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ تو اس پر شاہ نواز شاہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ نہیں مانے گی، وہ ایک بہت مضبوط لڑکی ہے اور وہ اتنی جلدی ان پیپرز پر سائن کرنے کے لیے نہیں مانے گی۔ میں نے اسے طلاق تک کی دھمکی دی لیکن وہ بہت مضبوط لڑکی ہے، وہ جانتی ہے کہ ہر قسم کی سچویشن کو کیسے سولو کرنا ہے۔ تو اس پر شاہ نواز شاہ کی ماں یعنی کہ سمن شاہ شاہ نواز شاہ سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ابھی یہی مشورہ دوں گی کہ تم اس معاملے کو ابھی یہیں پر چھوڑ دو۔ کیا ہوگا؟ تو وہ فوراً سے دروازہ کھولنے چلی جاتی ہے لیکن دروازے پر عمار کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ آ جاؤ عمار، کیسے ہو؟ تو عمار اسے کہتا ہے کہ سوری میں لیٹ ہو گیا، تم نے 7 بجے آنے کے لیے کہا تھا۔
عمار اسے کہتا ہے کہ کیا مجھے یہاں آنا بھی چاہیے تھا یا نہیں؟ تو اس پر صدف اسے کہتی ہے کہ تم اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بلال عبداللہ بھی یہاں پر آئے گا اور پوچھے گا کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں تو تم کیا کہو گی؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر وہ یہاں پر آئے گا بھی تو میں اسے بتا دوں گی کہ تم میرے ایک بہت اچھے دوست ہو۔ اس میں اتنا سوچنے والی بات نہیں ہے، تم جاؤ اور عمار کے زاویہ والے کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد وہ زاویہ والے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہیلو فرینڈ، کیسے ہو؟ تو اس پر زاویہ کہتا ہے کہ یا آئی ایم گڈ، اور وہ اسے کہتا ہے کہ آؤ ہم ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں، اور وہ اسے یہ بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بہت مزیدار کھانا پک رہا ہے۔ اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ بلال عبداللہ جو کہ رمشا کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جی بتائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے واؤ دیٹس گریٹ سر، آر یو ان لو؟ تو اس پر بلال عبداللہ اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ رمشا اور بلال عبداللہ صدف کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس پر ان کی باتیں دروازہ کھولتی ہیں تو بلال عبداللہ زاویار سے ملتا ہے اور ان کی والدہ سے بھی۔ تو اتنی ہی دیر میں اس کی والدہ اسے کہتی ہیں کہ بیٹا وہ لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں، تم آ کر ان سب لوگوں سے مل لو۔ اتنی ہی دیر میں صدف بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں سے ملنے لگ جاتی ہے۔ تو اس پر زاویہ بلال عبداللہ سے کہتا ہے کہ آئیں میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاتا ہوں۔ تو اس پر بلال عبداللہ پوچھتا ہے ادھر یا ادھر؟ تو وہ کہتا ہے کہیں بھی نہیں، پہلے آپ میرا کمرہ دیکھیں۔ وہ اس کو وہاں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اتنی ہی دیر میں رمشا بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دوسری طرف لے جا رہی ہوتی ہے، تو دونوں کا ایک زبردست قسم کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد زاویہ اس کو اپنے کمرے میں جاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ میری رائٹنگ ٹیبل ہے، میری بک شیل ہے، اور یہ ہے ابا، دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن ابا جان میرے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو اس پر بلال عبداللہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ دوستی سے پہلے میری تمہارے ابا جان کے ساتھ دوستی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار تو کرتے تھے لیکن ڈانٹ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس پر زاویہ کہتا ہے کہ نہیں، ابا تو کبھی بھی نہیں ڈانٹتے تھے، انہوں نے تو مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ تو اس پر بلال عبداللہ اسے کہتا ہے کہ تم برے کام نہیں کرتے نا، میں برے کام کرتا تھا اس لیے مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ اس پر وہ اسے کہتا ہے کہ آؤ ٹیبل ٹینس کھیلیں، تو وہ اسے لے جاتا ہے ٹیبل ٹینس کے قریب۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ کیا کہ ہم گیم کھیلنا شروع کریں؟ تو اس پر زاویہ کہتا ہے کہ نہیں، جب آپ آئیں گے تو ہم کھیلیں گے نا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ضرور۔ وہ کہتا ہے کہ ابا کے جانے سے پہلے ابا اور صدف کھیلا کرتے تھے لیکن ان دونوں کی بہت لڑائی ہوا کرتی تھی۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ لڑائی کس بات کی؟ تو کہتا ہے کہ ابا جیت جایا کرتے تھے، جیت کر تھک جایا کرتے تھے، اور صدف کہتی تھی کہ وہ بہانے کرتے ہیں نہ ہارنے کے، لیکن اب کہتی ہے کہ وہ بہانے نہیں کرتے تھے اور رونے لگ جاتی ہے۔ تو اس پر بلال عبداللہ اسے سہارا دیتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ اگر ابا میرے ساتھ زندہ ہوتے تو مجھے دیکھ کر کئی سال جیتے رہتے۔ تو اس پر بلال عبداللہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے ابا بھی ہوتے تو وہ بھی مجھے دیکھ کر کئی سال جیتے رہتے۔ تو اس پر لالو سے کہتا ہے کہ سوری آئی میڈ یو سیڈ۔ تو اس پر بلال عبداللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اس کی دیر میں عمار بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آ جائیں سر کھانا لگ گیا ہے۔ وہ سب لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اس کی والدہ بلال عبداللہ سے پوچھتی ہیں کہ کھانا وغیرہ کیسا ہے؟ تو وہ انہیں کہتا ہے کہ جی کھانا بہت مزیدار ہے، میں نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا، میں نے سنگاپور میں اپنے بہت سے شیفس رکھے ہوئے ہیں لیکن جو بات آپ کے کھانے میں ہے وہ بات کسی کے کھانے میں نہیں۔ اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ صدف کی والدہ بلال عبداللہ سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے تو مجھے اتنا خوش کر رکھا ہے کہ اگر میں کوئی ملکہ ہوتی یا کوئی رانی ہوتی تو میں تم سے کہتی کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ کھانے سے پہلے یہ بھی سین دکھایا جاتا ہوتا ہے کہ رمشا صدف کو سمجھاتی ہے کہ بلال عبداللہ نے گاڑی کے دوران اس سے کیا باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں۔
تو اس پر عمار اسے کہتا ہے کہ اگر اس کے تم لوگوں پر اتنے ہی احسانات ہیں تو کیا وہ تمہارا سودا کر دے گا تمہاری امی کے ساتھ بیٹھ کر. تو اس پر صدف اسے کہتی ہے کہ شٹ اپ عمار، تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد تمام لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے دوران باتیں کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ انہیں بتاتا ہے کہ میرے اور زاویاری کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے کھانے پر دعوت دی، کیونکہ جب میں اور زاویار امریکہ میں تھے تو زاویار مجھے اکثر آپ کے کھانوں کے بارے میں بتایا کرتا تھا. تو میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں امریکہ سے واپس آؤں گا تو آپ سے ضرور کہوں گا کہ مجھے آپ کے ہاتھ کا کچھ کھانا ہے، لیکن آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا اور پہلے ہی کھلا دیا. تو اس پر سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور بلال عبداللہ کی والدہ زاویار کی والدہ بلال عبداللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ انہوں نے ہماری اس قدر مدد کی اتنے مشکل وقت میں. اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ زاویار اور عمار ٹیبل ٹینس کھیلنے لگ جاتے ہیں اور رمشا اور صدف آپس میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں بلال عبداللہ کے بارے میں، اور بلال عبداللہ اور صدف کی والدہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں. تو صدف کی والدہ بلال عبداللہ سے کہتی ہیں کہ بتاؤ اب کیا بات ہے. تو اس پر بلال عبداللہ کہتا ہے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ سیدھا ہی منہ پر کہہ دیا کرتا ہوں، لیکن آج پتہ نہیں ایسی کیا بات ہو گئی کہ میں نروس ہو رہا ہوں، لیکن میں گھر سے یہ بات سوچ کر آیا ہوں کہ بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا. تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہیں کہ میں بھی تمہیں بات کیے بغیر جانے نہیں دوں گی. وہ کہتا ہے کہ جب نامزد میرے صاحب سے تو میں شرابی پیا کرتا تھا اور ایک دفعہ میں نے ایسی ہی حالت میں صدف کا نام لے لیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر پلیز ایسی حالت میں میری بیٹی کا نام مت لیا کریں. وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں شرابی پیا کرتا تھا، میرے دوسری عورتوں سے تعلقات وغیرہ بھی تھے لیکن اب نہیں ہیں، میں نے شراب پینا بھی چھوڑ دی ہے. پہلے میں ایسا انسان نہیں تھا، میرا لڑکیوں کے بارے میں پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہیں کہ ایک جیسی سے تمہاری کیا مراد ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک جیسی سے مراد انفیتھفل. تو اس پر اس کی والدہ تھوڑا حیران ہوتی ہیں اور اپنی نظریں نیچے کر لیتی ہیں. تو اس پر بلال عبداللہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو یقیناً میری یہ تمام باتیں سننے میں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ باتیں مجھے آپ کو بتانے میں بری نہیں لگ رہی ہیں کیونکہ میں تو صرف اور صرف سچ ہی کہہ رہا ہوں. اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ رمشا صدف سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں نہ جانے وہ تمہاری والدہ سے بیٹھ کر یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. وہ اسے کہتی ہے کہ اس کا عورتوں کے بارے میں اچھا پوائنٹ آف ویو نہیں. میں نے تو کسی کو کہتے بھی سنا تھا کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے اور میں نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی ہیں. تو اس پر صدف اسے کہتی ہے کہ چپ کرو. تو رمشا کہتی ہے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ جب تم اس قسم کی باتیں کرتی ہو تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری امی کے ساتھ بیٹھ کر میرا سودا کر رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، عمار ہے نا یہاں پر. تو وہ کہتی ہے کہ عمار کیا ہی کر لے گا، اس کے منہ سے کوئی بات چھین تو نہیں سکتا، اور یہ جو ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہے نا، یہ ٹیبل ٹینس نہیں کھیل رہا بلکہ یہ تو مجھ سے چھپ رہا ہے. اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ بلال عبداللہ بھی اس کی والدہ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا. اس کی والدہ اسے کہتی ہیں کہ بیٹا جو بھی بات ہے تم مجھ سے کہہ دو. تو اس پر بلال عبداللہ اسے کہتا ہے کہ میں یہ بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ صدف سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کو مناسب نہیں لگ رہا تو آپ رہنے دیجئے.